बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, आज हम अपने व्लॉग में गुफ्तगू करेंगे इस्लामाबाद के वस्त में वाक़ एक ऐसे रिहायशी मंसूबे के मालिक जो इस्लामाबाद के बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पर वाक़ है, और वो बिल्कुल मुतवस्सत तबके का एक ऐसा हाउसिंग मंसूबा है जो बड़ी स्पीड के साथ और बड़ी तेज़ी के साथ पाए तकमील तक पहुँचा। इसके मालिक हैं चौधरी अब्दुर्रहमान। अब चौधरी अब्दुर्रहमान ने इस मंसूबे को कैसे शुरू किया और इसको कैसे पाए तकमील तक पहुँचाया, आइंदा उनका क्या मंसूबाजात हैं जो उनके जहन में हैं, और यहाँ के जो रिहायशी हैं गौरी टाउन के, उनको कोई मसाइल हैं, अगर मसाइल हैं तो उनको कैसे हल कर रहे हैं या उनके जहन में क्या उसका मंसूबा है। वफाकी दारुल हुकूमत में जो यहाँ पर एक बड़ी स्पीड से अगर कहा जाए कि ये ज़ीरो पॉइंट जो हमारा इस्लामाबाद का वस्त है, वहाँ से कोराल की तरफ एक सड़क जा रही है और कोराल के बिल्कुल नज़दीक तरीन ये रिहायशी मंसूबा है। नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा डिजिटल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे हम प्रोग्राम में। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे दोस्त सदीक अंदर साहब प्रमोशन चैनल से इन्होंने मतलब है कि मेरे लिए आज प्रोग्राम रखा है, मैं इनका मशकूर हूँ कि ये मेरे पास आए हैं ताकि आप लोगों तक ये मतलब है कि मेरा पैगाम पहुँचा सकें। जी, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, मकानात की कमी ये हर हुकूमत का एक बड़ा मसला रहा है। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर मकानात की कमी इस वक्त भी मौजूद है, और इसकी बड़ी वजह यही है कि जो भी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आती है वो सबसे पहले मकानात के हवाले से मंसूबों पर अमल दरामद करने की कोशिश करती है। और ये जो एक मंसूबा ऐसा मंसूबा होता है कि इसके साथ हमारे कम अज़ कम 20 से ज़ायद जो मुख्तलिफ दीगर जो सनतें हैं वो चल रही होती हैं, और इस सनतों के पहिया जब ज़्यादा चलता है तो पाकिस्तान की मईशत का पहिया भी चलता है। चौधरी साहब, हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और आपसे बात करेंगे गौरी टाउन के हवाले से। ये बताइएगा कि वफाकी दारुल हुकूमत के वस्त में बहुत खूबसूरत जगह है, मैं बार बार यहाँ पर गया हूँ, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है वाकई इसकी तारीफ़ करने को दिल करता है। ये वजह नहीं कि चौधरी अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे दोस्त है, वाकई जो भी शख्स यहाँ पर गया, इस मंसूबे को देखा है, तो उसका दिल ज़रूर किया कि वो यहाँ पर मकान बनाए। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपको इस मंसूबे को बनाने का कैसे ख्याल आया कि गौरी टाउन को हम स्टेबल करें, और दूसरा ये भी आपसे सवाल किया जाता है और हमारे दोस्त भी हमसे सवाल करते हैं कि इस मंसूबे का नाम आपने गौरी टाउन क्यों रखा। जी, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया है कि जब हमने यहाँ एक मुख्तसर सी प्लाटिंग की तो मेरे साथ मतलब कि राजा अली अकबर एंड कंपनी, राजा अली अकबर मरहूम साहब मेरे साथ हमने मिलकर एक छोटी प्लाटिंग की। जब हमने इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े और इधर उधर हमने इसका नाम तजवीज़ करने के लिए हमारे सामने डॉक्टर कदीर साहब का एक मिज़ाइल लगा था मिज़ाइल चौक में, तो हमने इसका नाम गौरी टाउन उसी हवाले से रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह गौरी टाउन फ़ेज़ 1, 2, 3 में इस वक्त बहुत सारे लोग रैश पजीर हैं और उनको बड़े सस्ते दामों हमने जगह दी है। माशाल्लाह गौरी टाउन में खुली सड़कें हैं, अच्छी मार्केट्स हैं, और अच्छे मतलब है कि उसमें मतलब कि रहायश की जितनी भी रहायशियात की सहूलियात होते हैं, मार्केटें हैं और स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, और गौरी टाउन के अंदर जितने भी लोग रहायश पजीर हैं उनको अपने मतलब कि ज़रूरियात ज़िंदगी गौरी टाउन के अंदर ही मुयस्सर हैं। और मुझे लोग मिलते रहते हैं जो गौरी टाउन के अंदर रहते हैं। माशाल्लाह इस वक्त तो गौरी टाउन में जो रहायश पजीर हैं वो लोग सारे लोग खुश हैं, और उनको चूँकि ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो मुयस्सर हैं, और सबसे ज़्यादा जो एज है कि ये हाईवे के ऊपर है, और हाईवे से 100 फुट रोड इसको अप्रोच करती है, जिसके ऊपर प्लाजे बने हुए हैं, जिसके ऊपर अपना शॉप्स बनी हुई हैं, इसके ऊपर अपना फ्रेंचाइज बनी हुई हैं, जिसके ऊपर अपना अस्पताल हैं। चौधरी साहब, ये बताएं कि ये तो एक बड़ा अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन जो दूसरे इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत, असल में जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ओवरसीज़ मौजूद है, वो उनकी सबकी तकरीबन ये ख्वाहिश होती है कि इस्लामाबाद में उनका अपना एक घर हो,
اور وہ وفاقی دارالحکومت میں اپنا جب بھی پاکستان ہے تو یہاں پر خوبصورت ترین شہر، خوبصورت ترین جگہ، تو اس کو آپ دیگر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس سے الگ کر کے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دراصل غوری ٹاؤن جو ہے اس میں ہم نے 5 مرلے کا پلاٹ اس لیے رکھا ہے جی ہم نے اوسط درجے کے لوگوں کو اس میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جو اوسط درجے کا چھوٹا ملازم ہوتا ہے یا چھوٹا کاروباری آدمی ہوتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں وہ پلاٹ کی، جیسے ہم نے فیس 1 کا پلاٹ، ہم 5 مرلے کا پلاٹ 1 لاکھ میں ہم فروخت کرتے تھے، بلکہ 3 مرلے کا بھی پلاٹ میرے خیال میں غوری اس ٹاؤن میں میں 3 اور 4 مرلے کے پلاٹ ہیں لیکن کم ہیں، لیکن سب سے زیادہ پلاٹوں کی تعداد 5 مرلے ہے۔ 5 مرلے پلاٹ کلمہ چوک غوری ٹاؤن فیز 4A میں ہم نے 1 لاکھ مرلے کے حساب سے پلاٹ فروخت کیا ہے۔ اسی طرح ہم نے جتنے بھی فیسز بنائے ہیں ہم نے سب سے پہلے دیکھا ہے کہ جو لوگ 5 مرلے والے ہیں ان کی ضروریات زندگی اور خاص طور پر اس کے اوپر خریدار کے اوپر بوجھ زیادہ نہ آئے، اور اسی کے مطابق ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے۔ جو صاحب یہ جو فائلوں کا ایک بڑا آج کل کرائسس ہے، بڑے مسائل ہیں، یہ فائلیں کیا ہوتی ہیں یہ، اور یہ کیسے فروخت ہوتی ہیں؟ غوری ٹاؤن کی بھی کیا ایسے ہی کوئی فائلوں کا کوئی ہے سلسلہ، کوئی متاثرین ہیں اس حوالے سے، فائلوں کے حوالے سے؟ تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ ان متاثرین اگر متاثرین ہیں تو ان سے کیسے نمٹا جا رہا ہے اور ان سے کیسے اس کو کلیئر کیا جا رہا ہے؟ آج کل جو ہمارے مطلب زیادہ تر سوسائٹی والے ہیں وہ جو فائلیں بناتے ہیں ان کے پاس تو جگہ ہی نہیں ہوتی ہے، وہ دور دراز فائلیں بکتی ہیں، جیسے چکری روڈ پہ فائلیں بکتی رہی ہیں۔ ہم نے تو شروع سے پلاٹ بیچا ہے اور اس کا قبضہ دیا ہے، ساتھ ہی ہم نے رجسٹری کروا دی ہے۔ ہمارے جتنے بھی فیزز ہیں ہم اس پہ مطلب کہ پلاٹ دیتے ہیں اور قبضہ دیتے ہیں، ساتھ ہی ہم رجسٹری کرا دیتے ہیں۔ یہ جو غوری ٹاؤن ہے یہ تو ہم نے فرضی نام غوری ٹاؤن رکھا ہے، لیکن چونکہ یہ جگہ جو ہے موضع ترلائی، موضع کھنہ، موضع گنگال ان موضوع میں آتی ہے جس کی باقاعدہ رجسٹری کروائی جاتی ہے۔ چونکہ آج کا رجسٹریاں بند ہونے کی وجہ سے، چند ایک حکومتی مسائل کی وجہ سے رجسٹریاں بند ہیں، جس کی وجہ سے وہ فائلیں لوگوں نے خریدی ہیں، اور میکسیمم فائلیں جو ہے اس وقت 90% فائل جو ہے ان کو پلاٹ مل چکا ہے، صرف ان کی رجسٹریاں بقایا ہیں جو بھی چند جلد از جلد ان کو رجسٹریاں کرا دی جائیں گی۔ میں اور راجل اکبر نے مل کر جو ہم نے یہ ٹاؤن بنایا ہے یہ آپ لوگوں کی جو غوری ٹاؤن میں رہائشی ہیں ان کی سہولیات کے لیے بنایا ہے، اور اس میں ہم بہت جلد لوگوں کو باقی بھی جو سہولیات رہتی ہیں وہ بھی اچھا صاحب، یہ بجلی اور گیس کے میٹر کے حوالے سے وہاں کے رہائشیوں کو بڑا پرابلم ہے، اس حوالے سے بتائیں کیا وہ کوئی حل ہونے کی طرف جا رہا ہے؟ بجلی اور گیس کے حوالے سے باقی فیزز میں تو بجلی گیس موجود ہے۔ فیز 7 چونکہ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں 1-2 بلاک ہے جہاں بجلی لگ رہی ہے، باقی بھی انشاءاللہ جلد، چونکہ حکومتی پالیسی ہوتی ہے، حکومتی پالیسی میں گیس تو آج کل کسی ٹاؤن کو دی نہیں جا رہی، بجلی کے لیے مطلب کوشش ہو رہی ہے، باقی جگہ ہے وہاں بھی بجلی انشاءاللہ لگ جائے گی، جلد لگ جائے گی۔ اچھا، جو میٹر پر پابندی تھی وہ کوئی بجلی والی ختم ہو گئی ہے؟ اس وقت تک جو اپنا پابندی ہے وہ تو مطلب کہ جاری ہے، لیکن چونکہ ابھی جو نیا ایریا ہے اس میں ویسے بھی بجلی اپنا نہیں ہے، اس لیے مطلب ہے کہ لوگوں کو پرانے میٹر جو لگے ہوئے ہیں اسی پہ لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ جو سب یہ بتائیں کہ آپ کے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ بڑا کامیاب رہا اور دیگر بھی جگہ پر آپ کے مختلف منصوبے ہیں جو آپ نے مکمل کیے، کامیابی کے ساتھ مکمل کیے، کیا کوئی سیاست کی طرف بھی آپ کا کوئی ہے رجحان آنے کا؟ کوئی پاکستان کی سیاست میں کوئی اپنا کام دکھائیں اور جہاں آپ عوام کی خدمت کریں، کیونکہ اسلام آباد میں جتنے بھی ہاؤسنگ مختلف جتنے بھی منصوبے شروع کیے وہ کامیابی کے ساتھ اگر آگے بڑھا تو اس کا اگلا قدم سیاست میں ضرور رہا۔ آپ بتائیے گا اس حوالے سے۔ اس حوالے سے سیاست کے حوالے سے آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، یہ بڑا مختلف سوال ہے، تو اس کے حوالے سے میں آپ سے مطلب کوئی کمنٹس نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے مطلب ہے کہ ہمیشہ اپنے علاقے کی اپنے مطلب کہ خاص طور پر میں ضلع خوشاب سے میرا تعلق ہے، میں وہاں لوگوں کے لیے اپنے علاقے کے لیے تعلیم کے لیے میرا ایک شعبہ ہے کہ میں تعلیم کے لیے کام کرتا ہوں۔ ویلفیئر ٹرسٹ ہے میرا، جس میں میں مطلب کہ 700-800 بچہ زیر تعلیم ہے، اور ان کو مطلب ہے کہ میں نے اسی طرح مطلب ہے کہ ان کو سستی تعلیم میسر کر رہا ہوں، جس پہ مطلب ہے کہ بچے ماشاءاللہ خوش ہیں اور وہ زیر تعلیم ہیں۔ چودھری عبد الرحمان کے متعلق جو جتنا ہم جانتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ یہ
خدمت خلق میں ہمیشہ لگے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ 750-800 جو بچے ہیں ان کو فری تعلیم، فری کھانا اور فری جو ہے وہ ان کے رہائش کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی وہاں کا افورڈیبل کوئی پرسن ہو تو اسے منیمم تھوڑی سی ان سے جو فیس لی جاتی ہے، اور وہاں پر ایک ایسا سٹینڈرڈ کا، کیونکہ میں خود وہاں پر گیا ہوں خوشام میں، بڑا سٹینڈرڈ کا ایک وہاں پر سکول بنایا ہوا ہے، اور بالکل فری آف کاسٹ وہاں پر تقریباً ہزاروں جو بچے ہیں وہ حفظ کر چکے ہیں، اور کچھ وہاں پر اب سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت طالب علم وہاں حفظ بھی کر رہے ہیں، دین کی بھی تعلیم وہاں پر حاصل کی جا رہی ہے اور دنیا کی بھی تعلیم حاصل کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو اسلام آباد سمیت پاکستان کے جو بڑے یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جو ان کے درس گاہ ہے خوشاب کی، وہاں سے پڑھ کر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ ان کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو چودھری عبدالرحمان کے پلڑے میں جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ چوہے صاحب یہ بتائیں کہ صحافیوں کے لیے اور میڈیا ورکر کے لیے، کیونکہ میں خود میڈیا ورکر اور صحافیوں کی نمائندہ تنظیم کا بھی ایک رہنما ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جو ہمارے ورکر ہوں، جو ہمارے جرنلسٹ ہوں، ان کے لیے بھی کوئی زیادہ سے زیادہ سہولیات ہم دے سکیں۔ آپ بھی ایک بڑا پروجیکٹ چلا رہے ہیں، تو کیا آئندہ آپ کوئی صحافیوں کے لیے، میڈیا ورکر کے لیے اپنے پروجیکٹ میں ان کا کوئی بڑا حصہ دیں گے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی ہمارے پاس صحافی آتے ہیں جن کو ہم اپنا پلاٹ دیتے ہیں، اور ان کو بڑے سستے داموں میں پلاٹ دیتے ہیں۔ چونکہ مطلب ایک صحافت ایک پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، اور صحافی جو ہیں یہ ہمارے مطلب ہے کہ دوست ہیں، بھائی ہیں، اور صحافت کے حوالے سے میں بھی اس لیے پروموشن اخبار میں اس وقت ایز اے چیف ایڈیٹر ہوں، اور مجھے صحافیوں سے ملنے کا اکثر اتفاق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کوئی جگہ پہ ہمیں اچھی جگہ ملی تو ہم آپ لوگوں کو، صحافیوں کو ضرور کموڈیٹ کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک پروگرام شمشاد مانگڑ نے کیا ہے۔ شمشاد مانگڑ نے جو پروگرام کیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام بالکل اس نے ذاتیات پہ کیا ہے، کہ اس نے چند ایک پلاٹ اوری ٹاؤن سے جو لیے ہیں، کہ وہ نہ جانے اس نے کس سے خریدے ہیں، کہاں سے لیے ہیں، جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو مطلب کہ اپنی مطلب کہ اس پلاٹوں کی وجہ سے اپنے جو پلاٹ ان کو نہیں ملے ہیں، یا ان کو پلاٹوں کے سلسلے میں کسی بندے نے اس کے ساتھ چیٹنگ کی ہے، کہ اس کی وجہ سے اس نے مطلب میرے خلاف ایک درخواست بھی CDA میں دی ہے۔ اور مطلب کہ اسی طرح اس نے مطلب کہ وہ جو پروگرام کیا ہے جب سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، ایسی کوئی اس میں مطلب کہ سچائی نہیں ہے کہ جو اس نے پروگرام وہ کیا ہے، اس میں بالکل اپنا مطلب کہ برعکس پروگرام کیا ہے۔ چوہے صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا ہمارے پروموشن نیوز میں بڑا ٹائم دیا، اور اس حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے آئندہ بھی۔